ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शेख इमाम बख्श नासिक की गज़ल के कुछ अशार की तशरीह। तो जो हमारे सिलेबस में नासिक की जो गज़लें हैं हमारे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में शामिल हैं। देखते हैं पहली गज़ल का पहला शेर। मेरा सीना है मुशरिक़े आफ़ताब दाग हिजरा का, तुलू सुबह महशर चाक है मेरे गिरेबा का। शायर इस शेर में कहना चाह रहे हैं कि मुझे हिज्र के इतने दाग मिले कि हर रोज़ मेरे सीने से कोई ना कोई नया जख्म रोशन सूरज की मानिंद ज़ाहिर होता है। मेरा सीना है मुशरिक़े आफ़ताबे दागे हिजरा का, यानी उनके महबूब ने उन्हें इतने गम दिए कि हर दिन कोई ना कोई जख्म मेरे सीने से नमूदार होता है, जिस तरीके से कि मुशरिक़ से आफ़ताब नमूदार होता है यानी निकलता है। तुलू सुबह महशर चाक है मेरे गिरेबा का, जिसकी वजह से हर सुबह महशर का सा हंगामा होता है और वो सुबह मेरे चाक गिरेबा से ज़ाहिर होती है कि दीवानगी के आलम में अपना गिरेबा चाक कर लेता हूँ। दूसरा शेर है। अजल से दुश्मनी ताऊस वो मार आपस में रखते हैं, दिले पुरदाग को क्यों कर है इश्क इस जुल्फ़ पीचा का। ताऊस यानी मोर और मार यानी सांप, जुल्फ़ यानी जुल्फ़ पीचा यानी घुंघराली जुल्फ़। तो यहाँ पे नासिक कह रहे हैं कि तख्लीक दुनिया से ही, यानी जब से दुनिया बनी है, मोर और सांप में सख्त दुश्मनी है और एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ये हकीकत जानने के बाद भी मेरा दिल इन घुंघराली जुल्फ़ों के इश्क में गिरफ़्तार है, जो कि सदा से दिल की दुश्मन रही हैं। यहाँ पे उन्होंने ताऊस और मोर से तशबीह दी है, ताऊस से अपने दिल को और मोर यानी सांप से उनकी जो काली जुल्फ़ें हैं उनको, क्योंकि मोर और सांप में हमेशा से दुश्मन रही है, वो दोस्त कभी हो ही नहीं सकते। इसी तरीके से शायर कहना चाहता है कि दिल और जुल्फ़ हमेशा से एक दूसरे की दुश्मन रही हैं, या वो उनको दुख पहुंचाता रहता है या इश्क में तकलीफ़ ही मिलती हैं। तो मेरा जो दिल है वो क्यों उसकी जुल्फ़ों के इश्क में पड़े। तीसरा शेर है। शगुफ्ता मिस्ल गुल हर फसल गुल में दाग होते हैं, बनाया क्या हमारा कालबुद खाके गुलिस्ता का। कालबुद यानी जिस्म, शगुफ्ता मिस्ल गुल, शगुफ्ता का मतलब होता है खिलना, मिस्ल गुल जो कली होती है वो फूल की तरह खिल जाए। यहाँ पर शायर का इशारा अपने बदन अपने जिस्म की तरफ है और कह रहे हैं कि वो एक गुलिस्तां की मानिंद है। जिस तरह मौसम बहार में चमन में यानी गुलिस्तां में हर तरफ गुल खिले होते हैं और अपनी रानाई बिखेरते हैं, ठीक उसी तरह हमारे बदन पर जख्म उन फूलों की मानिंद खिलकर हमारे जिस्म की जीनत बढ़ा रहे हैं। यानी उन्होंने अपने जिस्म को एक गुलिस्तान मान लिया है, जिस तरीके से कि जो गुलिस्तान होता है उसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जबकि उनका जो बदन है वो ज़ख्मों का गुलिस्तान है कि जो उनके महबूब ने उनको ज़ख्म दिए हैं बहुत सारे, वो हर दिन मतलब एक शगुफ्ता कली की तरह खिलते हैं। चौथा शेर है। शफ़क़ समझा है उसको एक आलिम वाए बेदर्दी, शफ़क़ समझा है उसको एक आलिम वाए बेदर्दी, फलक को गर बगुला जा लगा खाके शहीदा का। शफ़क़ का मतलब होता है शाम का जब वक्त होता है, सुबह का जो वक्त होता है, जो लाली का जो सूरज की लाली होती है उससे मतलब है। और बगोला का मतलब होता है एक दाग या धब्बा। नासिक इस बात पर अफसोस कर रहे हैं कि इश्क में जान गंवाने वाले यानी इश्क में कत्ल हुए लोगों के खाक का बगोला फलक पर जा लगा कि उनके खून की सुर्खी से आसमान सुर्ख हो गया, तो अहले आलम ने उसको बजाय खून के
شفق کی سرخی سمجھ لیا اور کسی طرح کا کوئی احساس نہ کیا۔ یعنی جو عشق میں قتل ہوئے، عشق میں مقتول لوگ ہیں، ان کا جب خون خاک شہیدہ، یعنی عشق میں شہید ہوئے لوگوں کا جب خون یا خاک آسمان پر جا کے لگی، فلک پر جا کے ان کا جو داغ ہے یا دھبا ہے آسمان پر جا کے لگا، تو آسمان کی جو لالی بڑھ گئی یا اس میں لالی اور پیدا ہو گئی، تو لوگوں نے اس کو آسمان کی لالی ہی جانا، جبکہ وہ جو عشق میں مقتول لوگ ہیں ان کے خون کا ایک بگولا تھا۔ اگلا شعر ہے: سیاہ خانہ میرا روشن ہوا ویران ہونے سے، کیا دیوار کے رخنوں نے یا عالم چراغاں کا۔ سیاہ خانہ یعنی اندھیرا گھر، کیا دیوار کے رخنوں، دیوار کے رخن جو سوراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے، عالم چراغاں، چراغ یعنی چراغ کی جمع۔ شاعر اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا جو اندھیرا گھر تھا وہ بالکل ویران ہو چکا تھا۔ سیاہ خانہ میرا روشن ہوا ویران ہونے سے، یعنی ان کا جو سیاہ خانہ تھا وہ ویران ہو چکا تھا لیکن ویران ہونے سے بچ گیا۔ لیکن اسی ویرانی کے عالم میں گھر کی دیواروں کے سوراخوں سے آنے والی روشنی سے ایک نور پھیلا، گویا کہ ہر سوراخ ایک چراغ کی مانند تھا جس کی روشنی سے چراغاں کا ماحول بن گیا۔ یعنی جب بہت سارے سوراخ ان کی دیوار میں تھے تو ایسا لگا کہ ایک چراغ، یعنی چراغوں کا ایک سموہ جو ہوتا ہے، فانوس جو ہوتا ہے، اس کو ہم جھومر کہتے ہیں، وہ بن گیا ہو اور ان کا جو ویران خانہ تھا وہ روشن ہو گیا۔ 6 نمبر کا شعر ہے: کفن کی جب سپیدی دیکھتا ہوں گنج مرکد میں، تو عالم یاد آتا ہے شب مہتاب ہجراں کا۔ کفن کی جب سفیدی دیکھتا ہوں گنج مرکد میں، مرکد یعنی قبر، تو عالم یاد آتا ہے شب مہتاب ہجراں کا۔ شب یعنی رات، مہتاب یعنی چاند، ہجراں یعنی ہجر کی جو رات ہوتی تھی، جدائی کی جو رات ہوتی تھی، اس کا وہ چاند کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب میں، یعنی اب وہ مر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماضی کے ایام کو یاد کرتے ہوئے کہ جب میں اپنی قبر میں اپنے کفن پر نظر ڈالتا ہوں تو اس کی سفیدی دیکھ کر جدائی کی وہ رات یاد آ جاتی ہے جب چاند اپنے شباب پر تھا اور ہر چیز چاندنی کی سفید چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ جب ہم ہجر میں اپنے محبوب کی یاد میں جگہ کرتے تھے اور چاند کی روشنی ہمارے اوپر آیا کرتی تھی، تو اسی طریقے سے جو کفن کی سفیدی ہے اس کو ہم مطلب محسوس کر رہے ہیں جیسے کہ وہ چاند کی سفیدی ہے، روشنی ہے۔ اگلا شعر ہے: نہیں آتا نظر مرہم لگائے کس جگہ کوئی، دہان یار گویا منہ ہے میرے زخم پنہاں کا۔ یہاں پر انہوں نے اپنے محبوب کی طرف اشارہ کیا ہے اور محبوب سے جو ملنے والے زخم ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے زخم کی وجہ سے دل چھلنی ہے، چونکہ دل جسم کے اندر ہے، اسی لیے مرہم کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آتی کہ کہاں مرہم لگایا جائے۔ گویا کہ میرے تمام پوشیدہ زخموں کی حالت محبوب کے منہ کی طرف ہے کہ کب اس کا منہ کھلے اور کوئی نیا زخم ملے اور زخموں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ نہیں آتا نظر مرہم لگائے کس جگہ کوئی، کیونکہ ان کے زخم ان کے دل پر ہیں اور زخم یدی کوئی لگانا چاہتا ہے تو وہ زخم کہاں پر لگائے، کیونکہ دل تو ان کے اندر ہے۔ دہان یار گویا منہ ہے میرے زخم پنہاں کا، یعنی جو میرے زخم چھپے ہوئے ہیں ان کا جو راستہ ہے وہ تو میرے محبوب کا منہ ہے، کیونکہ ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہوتے ہیں ان سے ہی وہ زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان سے ہی وہ زخم ہوتے ہیں، اور یدی وہ اچھی زبان بول دے یا تھوڑی تسلی دے دے، دلاسا دے دے تو اسی سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: دیا میرے جنازے کو جو کاندھا اس پری روح نے، گما ہے تخت تابوت پر تخت سلیماں کا۔ شاعر یعنی ناسک اپنے جنازے کو محبوب کے کندھے دینے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب اس حسین محبوب نے میرے جنازے کو کندھا دیا تو ہم کو تابوت کے بجائے
مارے خوشی کے تخت سلیمان کا گمان ہونے لگا کہ آج ہم نے اپنی منزل حاصل کر لی۔ جب وہ زندہ تھے تو ان کا محبوب ان سے کبھی سیدھی طرح بات بھی نہ کیا کرتا تھا، اور جب وہ مر گئے تو ان کے جنازے کو انہوں نے کاندھا دیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تابوت میں نہ ہو کر ہم تخت سلیمان پہ ہیں۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کے پاس ایک جادوئی تخت تھا جس سے وہ اڑا کرتے تھے۔ تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تابوت کی بجائے تخت سلیمان کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ میرے جو محبوب ہیں پری روح یعنی پری جیسے چہرے والا جو محبوب ہے اس نے مجھے کاندھا دیا ہے۔ تو آگے جو شعر ہے، جو سرخی آتی ہے الہ سے شفق سے بھی میرے منہ پر، حسد سے رنگ ہوتا ہے مبدل چرخ گرداں کا۔ جو سرخی آتی ہے الہ سے شفق سے بھی میرے منہ پر، عکس الس نہیں عکس ہے یہ، عکس شفق یعنی شفق کی جو پرچھائی ہوتی ہے اس سے میرے چہرے پر جو سرخی آتی ہے، حسد یعنی جلتا ہے، عیرشا اس کو کہتے ہیں، مبدل یعنی بدلا ہوا، چرخ گرداں یعنی آسمان۔ تقدیر اور حالات کی شکایت کر رہے ہیں کہ سب مجھ سے میری خوشی پر جلتے ہیں، یہاں تک کہ شفق کے عکس سے جب میرے چہرے پر سرخی آتی ہے تو آسمان بھی مجھ سے حسد کرتا ہے یعنی جلن کرتا ہے، یعنی میری ذرا سی بھی خوشی کسی کو برداشت نہیں ہوتی۔ جب ان کا محبوب ان سے ملتا ہے، ان کے چہرے پر وہ جو خوشی آتی ہے شفق کی سی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سرخی ہے وہ آسمان کی جو سرخی ہے اس کی وجہ سے آئی ہے، اور اس سے آسمان بھی چڑھنے لگتا ہے، جبکہ وہ سرخی میرے محبوب کی آنے کی خوشی میں ہوتی ہے۔ 10واں شعر ہے، کسی سے دل نہ اے وحشت کدہ میں نے اٹکایا، نہ الجھا خار سے دامن کبھی میرے بیاباں کا۔ یہاں پر شاعر دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس فانی دنیا میں، اس فنا ہونے والی دنیا میں نے کبھی بھی اپنا دل کسی سے نہیں اٹکایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی لیے میرا دامن ہمیشہ اس دنیا کے جنگل کے کانٹوں سے محفوظ رہا، یعنی دنیا کی آلودگیوں سے پاک رہا۔ اور اسی غزل کا آخری شعر ہے 11واں، تہ شمشیر قاتل کس قدر بشاش تھا ناسک، تہ شمشیر قاتل کس قدر بشاش تھا ناسک، کہ عالم ہر دہانے زخم پر تھا روئے خندہ کا۔ تہ شمشیر یعنی شمشیر کے نیچے، بشاش یعنی خوش تھا، دہانے زخم یا زخم کا جو منہ ہوتا ہے، روئے خندہ کھندہ کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا۔ ناصر کہہ رہے ہیں کہ قاتل کون ہے؟ ان کا محبوب کس قدر حساس یا بشاش نظر آ رہا تھا، اور اپنی تلوار کو برابر استعمال کیے جا رہا تھا، اور اس کے ہر وار کے بعد جو زخم نمودار ہو رہے تھے وہ تمام کے تمام مسکراتے ہوئے اس کی جفا پر داد دے رہے تھے، یعنی وہ شمشیر سے ہمیں قتل کرے جا رہا تھا یا دیے جا رہا تھا، اور ہمارے زخم ہیں جو مطلب ان کی جفا کی داد دے رہے تھے یا ہنس رہے تھے۔